क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233812280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस दिन से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये स्ट्रेटेजिक माहिदा हुआ है, उस दिन से ये गुजारिश की जा रही है और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गुजारिश की जा रही। जाहिर है कि ये हम बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा तजर्बाकार भी नहीं, एक ले मैन की हैसियत से ये समझ आ रही थी कि इसके असरात पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी मुरतब होंगे। जब पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत और रियासत को चलाने वाले और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो इस सारे मामले को देख रही है, वो जब कुव्वत पकड़ेगी और उसको ये ऑक्सीजन मिली है, एक कुव्वत मिली है, उसको रिकग्नाइज़ किया गया है बतौर एक रियासत, एक भरम वाली रियासत, एक ताकत वाली रियासत को जब रिकग्नाइज़ किया जाए इंटरनेशनली, तो फिर जाहिर है कि रियासत के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। रियासत के जो चलाने के ज़िम्मेदारान हैं उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होना एक फ़ितरी बात है। तो जब उनका एतमाद जो है, उनकी ख़ुद एतमादी बहुत बढ़ेगी, तो फिर उसके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस पर भी उसके असरात यकीनन मुरतब होना होते हैं और होंगे। यही हम कह रहे थे और ये बात बार बार कही जा रही थी। और ये बात सिर्फ इस फोरम के ऊपर नहीं, बड़े पाकिस्तान के काफ़ी सारे यानी कहें कि आप जनूब, मशरक़, शुमाल, मगरब, सारा कुछ जो भी आप कहें, चारों समतों से ये दुहाई दी जा रही थी कि अब खुदारा ज़रा अपने आप को संभालें। और इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी था और उनके कायदीन की तरफ था, इमरान खान साहब की तरफ इमरान खान साहब की तरफ बिलखसूस था। इवन के जो हैं अपने फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा कि अगर पीटीआई के लीडरों में कोई अकल हो तो वो इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की बात करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस तरह करके उन्होंने भी कोई रास्ता सुझाने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमूमी तौर के ऊपर और इनके वो लोग जिनके हाथों इमरान खान साहब ये रगमाल बने हुए हैं, यानी कि सोशल मीडिया, उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स और उसमें जो लोग कह रहे हैं उनका फीडबैक, वो देख के जब आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपनी सियासत का रुख एक या उसकी एक सिमत का तयन करेंगे, तो फिर ये पॉपुलैरिटी तो आपको कुएं में भी लेके जा सकती है। बहुत से हमारे ये जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले, व्लॉग्स करने वाले और बहुत से जो सहाफ़ी आपको उनके जो दिमाग ख़राब हुए नज़र आए हैं कि यार ये तो अच्छे भले होते थे, कोई बैलेंस बात किया करते थे, मुनासिब बात किया करते थे, गैर जानिबदार हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये किसी पार्टी का वजह बने हुए हैं। तो वो वजह यही है पॉपुलैरिटी, कि जिस दिन आपके व्यूज़ थोड़े से कम आते हैं, और ये चूँकि एक एल्गोरिदम है, ये बहुत अलग से साइंस है। इमरान खान साहब को बजाते ख़ुद इस साइंस का पता है, लेकिन उसके बावजूद वो इसके हाथों ये रगमाल बने थे। और जिसकी तरफ इशारा जो है वो अलवी साहब, ये आरफ अलवी साहब ने एक मीटिंग में हम सहाफ़ियों के साथ किया था कि जी कि इमरान खान साहब जिस रोज़ पानी का गिलास फेंका, ये हाथापाई हुई थी नईमुल हक साहब की किसी एक पीपल्स पार्टी वाले बंदे के साथ, तो उनकी बेगम का उनको फ़ोन आया इमरान खान साहब की मौजूदगी में, आरफ अलवी साहब की बेगम का। तो उन्होंने कहा ये कितना बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है, बड़ा अफसोस का इजहार उन्होंने किया। तो वो कहते हैं चूँकि मैं अपनी बेगम की ज़्यादा बात मानता हूँ तो मुझे उनकी बात मुनासिब भी लगी और मैंने इमरान खान साहब को भी बता दी। गाड़ी में हम बैठे हुए थे तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है, ये तो बड़ा हिट होगा, ये तो बहुत वायरल होगा। और इमरान खान साहब की सियासत जो है वो इसी मार धाड़, ओए तोए, बदतमीज़ी की सियासत से होती हुई जो है वो आगे बढ़ी और उसी डगर के ऊपर चलती रही। और ये जो हर बात के ऊपर एतराज़ करना और फिर वही जो आदत उन्होंने लोगों को डाली थी पॉपुलिज्म की, या कि जी कि ये चीज़, ये गाना बड़ा वायरल हो गया है, ये हिट बहुत हो गया,
تو ہٹ ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ پاپولر ہونے کی وجہ وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے آپ کو کوئی فوائد بھی ہوں گے. کوئی پولیٹیکلی سیریس لوگ, سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر پاپولرٹی کی بنیاد کے اوپر, ہٹس اینڈ لائکس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کیا کرتے. عمران خان صاحب یہی کر رہے تھے. اور ایون کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے جو یوٹیوبرز اور ویلاگرز جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی یہ ہونی چاہیے, اور پھر جو ان کے یوٹیوبر پاکستان میں ہیں وہ پھر الٹا جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں, آپ نے مثال دیکھی ہوگی کہ علی مین گنڈا پور صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ والی بات کہی تھی کہ یار کہ میں تو جواب دے ہوں عمران خان صاحب کو, میں کسی یوٹیوبر اور ویلاگر کو اور کسی صحافی کو جواب دہ نہیں ہوں, یہ پارٹی ان کی نہیں, وہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی کا یہ حال ہے کہ کسی نے چلا دی وہ والی مشن نور, اور مشن نور کو ویسے لیاز جبران صاحب جو ہیں وہ ایک سپیس میں وہ بھڑک رہے تھے اپنے پارٹی کے یا ملک کے سابق صدر عارف علوی صاحب نے اور علی محمد صاحب نے وہ بیک آف کیا تھا, لا تعلقی کا اعلان کیا تھا مشن نور سے. بھئی انہوں نے کہا یہ تم نے تو اناؤنس ہی نہیں کی, پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کی, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی ٹیگ لائن بدلنے والے. مجھے انہوں نے رکھ دیا تھا نا, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, وہ ٹیگ لائن دے دی تھی, اور تاریخ آپ کیسے بدل سکتے ہیں. تو جبران الیاس صاحب جیسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, یہ جو ویلاگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں, جس طرح سے علی مین گنڈا پور صاحب سے سوال ہو رہے تھے. تو ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب شاید اسی رو میں بہکے رہیں گے, لیکن عمران خان صاحب نے تھوڑی سی ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے کہ ان کا باقاعدہ جو ٹویٹ ہے وہ آ جائے اور وہ آپ کی نظروں سے گزرے. لیکن علیمہ بی بی نے جو آج اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کے 4 پیغامات انہوں نے گنوائے ہیں, باقی تو وہ ایک رٹا ہی ہوتا ہے. میں کہ جی 27 ستمبر کو بہت بڑا جلسہ ہوگا جو قوم کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا, قوم باہر نکلے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن جو ریلیونٹ پورشن جس کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدہ کی بہت اہمیت ہے. سبحان اللہ, خان صاحب نے سمجھ آ گئی. پاکستان کو عالمی سطح پر رابطے تیز اور بحال رکھنے چاہیے. بانی نے کہا حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے. اچھا, ویسے حرمین شریفین میں انہوں نے جو شغل لگوایا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو, اب ان کے پاس چارہ کوئی نہیں. یعنی انہوں نے حرمین شریفین کی جو بے حرمتی کی تھی وہ کروائی تھی جب شہباز شریف صاحب ان کو اقتدار میں جب نکالا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو وہ عمرہ کرنے گئے تھے اپنے وفد کے ساتھ. تو پھر جو کچھ وہاں پہ ان کے وہ چیکو اور شیخ رشید صاحب کے بھتیجے نے جتنا وہ مینوپولیٹ کیا تھا, منورنگ کی تھی ساری کی ساری, اور پھر وہاں پر چور چور کے نعرے, جو حرمت تھی حرمین شریفین کی جو تقدس پامال کیا, وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن وہ کہتے ہیں اب یہ سعادت ہے. سعادت کیا ہے, سعادت کیا نہیں ہے. یہ معاہدہ نہ بھی ہوتا تو پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کوئی بھی ملک ہو, سعودی عرب میں کوئی بھی حکومت ہو, یہ مذہبی معاملات ہیں, وہ تو حفاظت کے لیے تو بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ویسے تو اسرائیل کے ڈیزائن ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی کہ مکہ مدینہ بھی شامل ہے ہمارے گریٹر اسرائیل میں. تو جب وہ اس کے لیے کوشش کریں گے تو دنیا کا ہر مسلمان کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو, میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اس عمل سے, اس جو مقامات مقدسہ ہیں ان کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن بات ویسے ہی ضمناً ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہے اس طرح کی ہوش مندی. اور اب اس بات کے اوپر کرٹیسائز کریں یا اس بات کے اوپر کہیں کہ جی کہ معاہدے کی فلاں شک, یا یہ کہیں کہ جی کہ معاہدہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ آپ نے کیا کیا ہے, اور اس معاہدے کے بدلے میں جو اسٹریٹجکلی سعودی عرب سے پاکستان کو کیا تعاون ملے گا, اور یہ کہ ہمارے پاس تو فوج بھی ہے, میزائل بھی ہے, ایٹم بم بھی ہے, ویل اینڈ گڈ, ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. ایک جو سیکیورٹی کی شیلڈ ہے وہ پوری کی پوری, ایک ایٹامک سیکیورٹی شیلڈ, وہ ساری کی ساری امبریلا, ہر چیز ملے گی, دیں گے. یہ ہماری
ایک ایمان کی بھی کا حصہ ہے اور ویسے بھی دوستی کا بھی تقاضا ہے جب ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا, یہ تعاون پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب تو فوجی قوت اس طرح سے نہیں ہے, حربی طور کے اوپر وہ کمزور ہے, تو وہ کیا کرے گا. تو یہ چیزیں یہ بھی پوچھنی چاہیے تھیں, لیکن خیر انہوں نے نہیں پوچھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ وہ گرم آلو ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر بھی اس کو ہاتھ میں لیا تو میرا ہاتھ جل جائے گا. تو عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کا حوصلہ نہیں کیا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی سیانے نے اس کو سمجھایا کہ خان صاحب مت کریں, یہ آپ کام کریں گے. اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج اس معاہدے کے بعد جو ایکسٹرنل ایک ایگریمنٹ ہے, اس معاہدے کے بعد پاکستان کی فوج, ریاست, اس کا بھرم بڑا ہے, اس کی طاقت بڑی ہے, تگڑی ہو گئی ہے پاکستان کی فوج پہلے سے, اور اس کے اثرات پاکستان کی سیاست کے اوپر آنے ہی آنے ہیں. یہ بات عمران خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ میں آ گئی, میں صرف اتنا کہوں گا. اور مطلب چیزیں ایسے بھی چلتی رہیں تو خان صاحب کے حق میں بہتر ہیں. اللہ کرے کہ وہ اپنا کوئی راستہ نکالیں اور کوئی انخلا کی کوئی صورت بنے, کوئی جیل سے باہر آنے کی معاملہ چلے پاکستان تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ, کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو. لیکن اس معاہدے کے بعد اگر عمران خان صاحب ایسے جیسے ہیں ایسے بھی رہیں اور ایسے ہی چلتے رہیں کہ جیل میں ہیں, بیٹھے رہیں جیل میں, سزا کاٹ کے نکل آئیں, تو بھی بہت اچھا ہے. ورنہ جتنی پاکستان کی ریاست, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت مضبوط ہے آج کی تاریخ تک, تو برا ہو سکتا. صرف یہ بات میں بٹوین دی لائن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان سو مینی ورڈس. میں وہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں ادا کرنا چاہتا. یہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب شاید غلطی کی گنجائش کو نہ. لیکن اگر عمران خان صاحب کو مطلوبہ اہداف یعنی کہ سرسوں ہتھیلی کے اوپر جمتی نظر نہ آئی تو ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ بدک جائیں, مکر جائیں, بہک جائیں, بفر جائیں کہ کون سا معاہدہ کر کے آ گئی ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ہیں جی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, اب اگلی خبر ہے, وہ بڑی زبردست خبر ہے اور وہ اسی معاہدے سے متعلق ہے. یہ خبر اس وقت پاکستان کے آلموسٹ تمام نیشنل میڈیا چینلز کے اوپر, اخبارات کے اوپر آئی ہوئی ہے, چل رہی ہے, اور یہ ذرائع کے حوالے سے رہی ہے. خبر یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس نے پارلیمان کو, کیونکہ یہ بھی شوشہ اٹھا تھا کہ جی کہ پارلیمنٹ کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا, یہ معاہدے شعاہدے انہوں نے کر دیے, کس قیمت پہ کیے, یہ کیا وہ کیا. سر یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا اختیار ہے. ہماری دوست ہیں ماروی سرمد صاحبہ, انہوں نے چونکہ بیٹھک میں اس میں بڑی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کی تھی, تو انہوں نے کوئی 1.5-2 منٹ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں. پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ سائننگ آف فارن ٹریٹیز اور ایگریمنٹس کے سلسلے میں. تو پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں اگین یہ ایک ڈیولزم کہا جاتا ہے اس کو. پارلیمنٹری جو آپ کی ویسٹ منسٹر اسٹائل پارلیمنٹ ہوتی ہیں جیسے ہماری بھی ہے اور انڈیا کی بھی ہے, اس میں ڈیولزم کہا جاتا ہے جس میں جو ایگزیکٹو ہے اس کے پاس ہی صرف یہ پاور ہے کہ وہ فارن ٹریٹیز کو نیگوشیٹ کرتی ہے اور فارن ٹریٹیز کو سائن کرتی ہے, اور اس کے بعد وہی فارن ٹریٹیز کو ریٹیفائی بھی کرتی ہے. تو جو ویسٹرن ہے ڈیموکریسی, اس میں ویسٹ منسٹر میں بھی یہی ہے کہ آپ یو کے کی جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتی ہے ٹریٹی کو اور سائن کرتی ہے, مگر ریٹیفیکیشن کے لیے وہ پارلیمنٹ کے پاس جاتی ہے, اس کو ریٹیفائی پارلیمنٹ کرتی ہے, یعنی اس کو اپروو کرتی ہے. مگر پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں ریٹیفیکیشن بھی گورنمنٹ خود ہی کرتی ہے, یعنی جب فارن منسٹری جو ہے وہ سائن کر لیتی ہے ٹریٹی, اس کے بعد سائن ہونے کے بعد وہ کیبنٹ کو پیش کی جاتی ہے اور کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ریٹیفیکیشن. سو پاکستان اور بھارت دونوں میں یہی پروسیس ہے. آرٹیکل میرا خیال ہے کہ 253 ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا, اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر اس کو کوئی گورن نہیں کرتا اسپیسیفک آرٹیکل, مگر یہ ہے کہ آئی تھنک اٹ واز 2013 جب یہ
یہ ایک نا ایکٹ پاس ہوا تھا، لا پاس ہوا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ میں، جس کے مطابق یہ کیا گیا تھا کہ جتنے بھی ریٹیفیکیشن کے لیے آئیں گے فارن ٹریٹیز یا فارن ایگریمنٹس کیبنٹ کے پاس، تو کیبنٹ اس کو ریٹیفائی کرنے سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوگی اور اس کے بعد وہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم یہ بہت خراب ہے اور ہم اس کو اپروو نہیں کرتے، تو پھر بھی گورنمنٹ کے لیے یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بات مانے، اور نہ ہی پارلیمنٹ اس کے اوپر ووٹنگ کرے گی، صرف یہ ہے کہ بحث کرے گی۔ مگر اتنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے، ڈیموکریٹک پرنسپلز کے لیے ہماری ٹرانسپیرنسی اور وہ جو ہے جو ہمارا لیگل لیجسلیٹو فریم ورک ہے وہ انڈیا سے بہتر ہے، کم سے کم اس معاملے میں۔ یہ آپ نے سنا، اور اس میں وہ بڑا دو ٹوک بتا رہی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں جو معاہدہ کرنا وزارت خارجہ کرتی ہے، معاہدہ یہ کہہ لیں کہ جو سمری تیار ہوتی ہے، جو بیسک انیشیٹو ہوتا ہے، بنیادی خدوخال، وہ وزارت خارجہ کے دوسرے ملک کی وزارت خارجہ کے ساتھ، فارن آفس کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، وہاں پر بنیادی نقشہ اور خاکہ بنتا ہے، پھر اس خاکے میں رنگ بھرے جاتے ہیں، پھر چیزیں کنکریٹ ہو جاتی ہیں، مٹیریلائز ہو جاتی ہیں، معاہدہ اپنی کسی شکل میں آ جاتا ہے، معاہدہ دستخط بھی پا جاتا ہے، اور پھر وہ کابینہ کے پاس آتا ہے، کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار ویسٹ منسٹر جو ڈیموکریسی ہے اس میں، جو آپ نے گفتگو سنی ہماری دوست ماروی سرمد کی بھی۔ تو ماروی سرمد صاحبہ جو ہیں وہ بڑا دو ٹوک، انہوں نے بڑا کھل کے، ویل ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ بتایا۔ تو اب یہ نہیں کہہ لیں کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس سے اپروول لینی ہے، اپروول کوئی نہیں ہوگی۔ ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ جی کہ آپ پارلیمان کی اجازت کے بغیر، اجازت مطلب اس کے علم، اس کو لا علم رکھ کے کوئی کام نہیں کرتے، یوں کہہ لیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے جو باتیں ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ اب یہ اعتماد میں کس طرح سے لیا جائے گا، کس طرح سے نہیں لیا جائے گا، طریقہ کار کیا ہوگا، کیا یہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، ان کیمرہ سیشن ہوگا، یا پھر جو ہے وہ موٹے موٹے جو خد و خال ہیں وہ جزیات میں جائے بغیر جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے۔ 29 ستمبر کی شام 5 بجے اس کے لیے اجلاس بلانے کی تجویز زیر غور ہے۔ تو یہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ڈسکس ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ پوری جزیات جو ہے وہ اوپن جو ہاؤس ہوتا ہے، شاید اس میں، میرا یہ گمان ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے، یہ ان کیمرہ ہو، اگر ان کیمرہ نہ ہوا تو پھر یہ موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں گی اور وہ ایک رسمی سی کاروائی ہوگی۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ جمشید دستی صاحب، اگلی خبر جو ہے وہ جعلی ڈگری کے چکر میں بیچارے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ان کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جعلی ڈگری کے کیس میں۔ 2008 کے عام انتخابات میں انہوں نے ایک مدرسے کی BA کی ڈگری کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروائی تھی، اور الیکشن کمیشن کے مطابق سند کا ریکارڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس موجود نہیں تھا۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ جمشید دستی نے مظفر گڑھ کے حلقہ NA 178 سے انتخابات میں حصہ لیا اور کاغذات نامزدگی کے ساتھ مبینہ طور پر مدرسے کی ڈگری منسلک کی، تاہم ان ڈگریوں کا کوئی ریکارڈ کسی بھی ادارے میں موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا، ملزم نے آئین کے آرٹیکل 62-63 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حقائق چھپائے، اس بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ عدالت نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور مختلف دفعات میں ان کو جو مجموعی طور پر سزا سنائی ہے وہ 7 سال بنتی ہے۔ تو میکسیمم جو ہے وہ سزا 3 سال ہے اس میں، یعنی ان کو کسی میں 2 سال ہے، کسی میں 3 سال ہے، کسی میں 1 سال ہے۔ تو سزائیں جتنی بھی ہوں وہ اکٹھی چلتی ہیں، اور جو میکسیمم سزا ہے اس میں 3 سال ہے جو سنائی گئی ہے۔ تو 3 سال ان کو سزا کاٹنی پڑے گی اگر ان کا متعلقہ ہائی کورٹ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی اپیلیں خارج ہوتی ہیں تو سزا سنائی جائے گی، سزا ان کو کاٹنی پڑے گی۔ 3 سال قید کاٹنے کے بعد ان کے اوپر نااہلی کے 5 سال جو ہیں وہ گزریں گے، ان کو گزارنے پڑیں گے۔ تو یہ جناب خبر ہے۔ اب اس کے اوپر بھی جناب لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی 2008 کا کیس تھا اور چل رہا تھا معاملہ، 2025 میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی جان آپ کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، یہ بھی حکومت ہے، حکومتیں جو ہیں
وہ پاکستان کے عدالتی نظام میں جو اصلاحات ہیں وہ لے آئیں, جلد کیسوں کے مقدمات کے فیصلے ہوں. ادروائز تو پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ حکومت میں وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کے بعد جو پاکستان کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان میں سے ایک انصاف میں تاخیر ہے, تو اس جیسے مسائل کو وہ بالکل بھول جاتے ہیں. اور مجھے پھر وہ نواز شریف صاحب کی بات یاد آنی شروع ہوئی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے اوپر وہ تھا نا وہ والا کیس, جب پاناما اسکینڈل وہ والے جب کیس چلنے شروع ہوئے تھے, پھر اس کے بعد بھی جب عمران خان صاحب کے دور میں پکڑے گئے تو تب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں انصاف لینا کتنا مہنگا ہو گیا. تو ہمارے ان لیڈروں کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے جب وہ حکومت میں آتے ہیں کہ پاکستان کے وہ مسائل, پاکستان کے وہ امراض جن سے اصل میں لوگ تنگ ہیں, لوگوں کی زندگی اجیرن ہے, ان کو ذرا ایڈریس کریں, کوئی زندگی کوئی آسودہ کریں, کوئی لوگوں کے حال اچھے کریں. یہ ہم نے 2-4 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ باپ دادا پوترا پتہ نہیں کتھوں جناب وہ کیس کب چلتا ہے, کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. 50 سال کیس چلتے رہتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے. بہرحال ابھی تک کی یہ خبریں تھیں, مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.